अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तिब ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। मेरा नाम हकीम अदनान अकबर है। अपनी क्वालिफ़िकेशन की बात करूं तो मैंने बीएससी की हुई है कंप्यूटर साइंस में, और साथ ही फाजिल तिब वल जराहत का कोर्स किया हुआ है। ये मेरे दवाखाने का कार्ड है और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है QH43104A, और मेरा दवाखाना भी रजिस्टर है पीएससी से, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से। तो बताने का मकसद ये था कि मैं एक क्वालिफ़ाइड हकीम हूँ, रजिस्टर्ड हकीम हूँ, मेरा दवाखाना भी रजिस्टर्ड है और मैं बाकायदा प्रैक्टिस करता हूँ अपने दवाखाने पर। और किसी ने अगर मुझसे मशवरा लेना हो तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर रब्ता कर सकते हैं। तो मैं इलाज बिल्कुल फ्री बताता हूँ, कोई मैं इसकी फ़ीस नहीं लेता। तो अब बात करते हैं इस वीडियो की। अब वीडियो बनाने का मेरा मकसद है कि आपको मिजाज के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी जाए कि मिजाज क्या होता है, मिजाज किसी शख्स का कैसे मालूम किया जाता है। अगर आप अपना मिजाज देखना चाहते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा मिजाज क्या है। तो इसके लिए मैंने चंद एक नोट तैयार किए हैं जो कि मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मिजाज को समझना जो है ना इतना सिंपल नहीं है। तो पहले तो बात करते हैं कि इल्म तिब क्या है, तिब क्या चीज़ है। इल्म तिब एक ऐसा इल्म है जिसमें बदन इंसान की हालत सेहत और हालत मर्ज़ इस पर बहस की जाती है। अब इल्म तिब जो है इसके दो आगे शोबे होते हैं, एक होता है इल्मी और एक होता है अमली। इल्मी शोबे में जिस तरह फिजियोलॉजी है, इसके अलावा अनाटमी है या फिर कानून है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इल्म के शोबे से हैं। और एक अमली होता है जिसमें उसके बीमारियों के बारे में बात की जाती है और अद्वियात के बारे में बात की जाती है, अद्वियात बनाने का तरीका और इस्तेमाल करवाने का तरीका वगैरह। अब हालत सेहत ऐसी हालत को कहा जाता है जिसमें सारे अज़ा सही तरीके से काम कर रहे हों, इसे हालत सेहत कहा जाएगा। और किसी उज़्व में कोई मसला आ जाए जिसकी वजह से मर्ज़ पैदा हो जाए, बिगाड़ पैदा हो जाए, तो उसे हालत मर्ज़ कहा जाता है। अब बात करते हैं कैफ़ियत की। कैफ़ियत जो होती हैं तिब्ब यूनानी और कानून मुफरद अज़ा, दोनों की बात की जाए तो इसमें कैफ़ियत चार होती हैं, यानी कि सर्दी, गर्मी, खुश्की और तरी। फिर आगे इनके जो है मुरक्कबात बनते हैं। तो ये इस तरह आपने एक अगर डायग्राम बनाई हो तो तरी के साथ सर्दी भी हो सकती है, तरी सर्दी हो सकती है, तरी गर्मी हो सकती है, गर्मी तरी, गर्मी खुश्की, खुश्की सर्दी, खुश्की गर्मी, और इसी तरह सर्दी खुश्की और सर्दी तरी। तो इस तरह जो है इसका ये एक सर्कल भी बन सकता है। तो ये होती है मुरक्कबात, कैफ़ियत। अब बात करते हैं अरकान की। अरकान जो हैं वो चार हैं। अब अरकान ऐसी चीज़ को कहा जाता है, पहले इनको अंसर समझा जाता था कि ये एक मुफरद चीज़ है, जैसा कि आग है, हवा है, पानी है और मिट्टी। तो कायनात की जितनी भी चीज़ें वजूद में आई हैं इन्हीं के मुरक्कबात से आई हैं, इन्हीं के मिलाप से बनती हैं। तो पहले तो इनको ये समझा जाता था कि ये मुफरद हैं, सिंगल हैं, मगर बाद में पता चला कि ये सारी चीज़ें भी जो है ना वो मुख्तलिफ़ चीज़ों का कम्बिनेशन है। अब बात करते हैं आग की। आग जो है ये गर्म खुश्क होती है। हवा की बात करें तो हवा गर्म तर होती है। पानी जो है वो सर्द तर होता है और बाज़ के नज़दीक तर सर्द होता है। और मिट्टी जो है ये सर्द खुश्क होती है। आग जो है ये गुद्दी होता है। अगर साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के तिब की बात की जाए तो गुद्दी उजलाती होती है। और हवा जो है ये उजलाती असाबी होती है, उजलाती भी हो सकती है, असाबी भी हो सकती है। पानी जो है वो सर्द तर होता है या तर सर्द भी हो सकता है, असाबी उजलाती होता है। और मिट्टी जो है वो सर्द खुश्क होती है, उजलाती और असाबी हो सकती है। उजलात का ताल्लुक जो होता है ना वो मिट्टी के साथ ही होता है। अब बात करते हैं इखलात की। इखलात जो है ये खिल्त की जमा है। खिल्त ऐसा रुतब स्याल मादा होता है जो कि मुजस्सम सूरत इख्तियार करने के बाद अपने हम मिजाज अज़ा के बिलमिसल बनने की सलाहियत रखता है। तो ये जो इखलात होते हैं यानी कि जो खिल्त होती है, इससे अज़ा तरतीब पाते हैं। जैसा कि बलगम है, इससे दिमाग बनता है, सफ़रात से जिगर और गुदत बनते हैं, और सुदा से उजलात और दिल बनता है। तो ये अगर सुदा ज़्यादा होगा तो उससे पट्ठे ज़्यादा होंगे, उससे जो है दिल जो है उसको ज़्यादा ताकत मिलेगी। इसी तरह सफ़रा है, ये जिगर को तेज़ कर देता है, गुदत को तेज़ कर देता है। और इसी तरह बलगम है, ये दिमाग की ग़िज़ा होती है और दिमाग जो है इससे बनता है। तो इखलात जो है इनकी तादाद चार होती है, जिसम में खून है, सफ़रा है, सोदा है और बलगम है। इन चारों का जो ये तीन चीज़ें हैं ना, सफ़रा, सोदा और बलगम, ये खून के अंदर शामिल होती हैं। तो इन्हीं का मुरक्कब जो है वो खून होता है।
اب خون کی اگر بات کی جائے تو خون اگر مزاج کی بات کی جائے تو گرم تر ہوتا ہے. جس شخص میں خون کی زیادتی ہوگی اس کا مزاج گرم تر ہوگا. طبعی خون جو ہے سرخ و شوخ ہوتا ہے، بدبو سے پاک ہوتا ہے. اس کا مزاج جو ہے مائل بشیری ہوتا ہے اور اس کا قوام معتدل ہوتا ہے. خون سے تو سبھی واقف ہیں، خون کا ہر کسی کو پتہ ہے. تو خون جو ہے نا یہ گرم تر ہوتا ہے، اور جو بھی شخص جس میں خون کی زیادتی ہوگی اس کا مزاج بھی گرم تر ہوگا. اب اس میں مسائل یہ ہوتے ہیں کہ اس سے ایسے شخص کو نا پھوڑے پنسیاں بہت زیادہ نکلتے ہیں، جلدی امراض بہت زیادہ اس سے ہوتے ہیں، اور کٹ لگ جائے خون نکلے تو اس سے بڑا سکون ملتا ہے. عموماً اس کے مسوڑوں سے بھی خون آ رہا ہوتا ہے، اور اگر اس شخص کی آنکھوں کو دیکھا جائے تو وہ بھی آپ کو سرخ رنگ کی نظر آئیں گی. اگر چہرے کو دیکھا جائے تو اس پہ بھی سرخی نظر آئے گی، لالی نظر آئے گی. زبان کو دیکھا جائے تو اس میں بھی ریڈنس نظر آئے گی. تو ایسے افراد جو ہوتے ہیں نا ان کو جلدی پرابلم بہت زیادہ رہتے ہیں. اور ایسے شخص کو جو بھی زبان کا اس کا ذائقہ ہوگا وہ میٹھا محسوس ہوگا اسے، اور کوئی بھی کٹ وغیرہ لگنے پہ جیسے میں نے بتایا اسے بہت زیادہ سکون ملے گا. اور عموماً ایسے شخص کے خون جو ہے کسی نہ کسی جگہ سے وہ نکلتا رہتا ہے. تو خون کی زیادتی جو ہے نا اس میں انسان کو خون دینا چاہیے کسی کو تاکہ اسے جو ہے سکون ملے. اور ایسا شخص جو ہوتا ہے جس میں خون کی زیادتی ہوتی ہے یہ اگر خواب دیکھتا ہے تو اس میں خواب بھی اس کو ایسے نظر آتے ہیں جس کے اندر خون بہہ رہا ہو، خون کی ندیاں بہہ رہی ہوں، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو جس میں خون جو ہے وہ بکثرت نکل رہا ہو، یا لال رنگ کی سی چیزیں نظر آتی ہیں، لال آندھیاں نظر آتی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں اسے خواب میں نظر آتی ہیں جس شخص میں خون کی زیادتی ہو. اب بات کرتے ہیں بلغم کی. دوسری خلط جو ہے وہ بلغم ہے. بلغم جو ہے یہ سر درد ہوتی ہے اور بعض کے نزدیک تر سرد ہوتی ہے. بلغم کا رنگ سفید ہوتا ہے، ذائقہ اس کا پھیکا ہوتا ہے، دماغ اور اعصاب کی یہ غذا بنتی ہے، اور اسے کچا خون بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس سے طبعی خون بنتا ہے. تو بلغم جو ہے یہ کچا خون ہوتی ہے. جس شخص کے اندر بلغم بہت زیادہ ہو اس شخص کا جو رنگ ہوتا ہے وہ سفید ہوتا ہے. اگر اس کی زبان دیکھیں گے وہ بھی آپ کو سفید نظر آئے گی. عموماً اس کے بال بھی سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے شخص کو نزلہ بہت زیادہ رہتا ہے. بلغم جو ہے عموماً بہتی رہتی ہے. بلغم ایک ایسی خلط ہے جس کو جمع کرنے کا جسم کے اندر کوئی سسٹم نہیں ہے. جیسا کہ اگر انسان میں صفرا زیادہ ہو تو یہ پتے میں سٹور ہو جاتا ہے، سودا زیادہ ہو تو تلی اس کو سٹور کر لیتی ہے. مگر بلغم جو ہے یہ ایسی چیز ہے جس کو سٹور کرنے کی جسم کے اندر کوئی چیز نہیں بنی ہوئی. اب مسئلہ یہی ہوتا ہے جس میں بلغم زیادہ ہوتی ہے اس سے عموماً نزلہ زکام رہتا ہے اور بلغم خارج ہوتی رہتی ہے. اور اگر جسم میں بلغم سٹور ہونے لگ جائے تو ویٹ جو ہے بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے کیونکہ چربی بہت زیادہ بننے لگ جاتی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جس شخص کے اندر بلغم بہت زیادہ بنتی ہوتی ہے تو اس کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں چربی بہت زیادہ ہوتی ہے، دیکھنے میں بہت زیادہ بھاری محسوس ہو رہا ہوتا ہے شخص، مگر جب اس کا ویٹ کرتے ہیں تو بہت ہی کم محسوس ہوتا ہے، یعنی کہ جسامت کے حساب سے ویٹ کم لگتا ہے. اور بلغم کا جو مریض ہوتا ہے نا، بلغم ایسی چیز ہے کہ جب بھی جسم میں ہوتی ہے تو ہر چیز کو یہ سست کر دیتی ہے. تو بلغمی مزاج میں انسان جو بھی ہوگا اس کا معدہ بھی سست کام کرے گا، اس کا دل کی دھڑکن بھی سست رہے گی، اس کی ہر چیز ہی سست ہوگی، اس کی چال بھی سست ہوگی، بولے گا بھی وہ بہت ہی دھیما اور آہستہ بولے گا، اور کسی کام کرنے کا اس کا دل نہیں کرے گا، گھر میں رہنا پسند کرے گا. عموماً میٹھی چیزیں اسے پسند ہوں گی، اور زیادہ تر وہ تنہا رہنا ہی پسند کرتا ہے جس کے اندر بلغم زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ بلغمی مزاج کا جو شخص ہوتا ہے. اب بلغمی مزاج جو شخص ہوتا ہے نا، جیسا کہ میں نے بتایا اس کی زبان بھی سفید ہوگی. اگر آپ اس کا پیشاب دیکھیں گے وہ بھی سفید کلر کا ہوگا. اب پیشاب دیکھنے کی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صبح جو پہلا نہار منہ پیشاب آتا ہے اسے نوٹ کیا جاتا ہے کہ وہ کس کلر کا آتا ہے، کیونکہ دن میں اگر آپ پانی زیادہ پئیں گے، پانی کثرت سے استعمال کریں گے تو پیشاب سفید ہو جائے گا. تو اس کو نہیں دیکھا جاتا، جو کہ پہلا پیشاب آتا ہے صرف اس سے نوٹ کیا جاتا ہے، وہ بھی مقدار میں بہت زیادہ ہوگا اور سفید رنگ کا آئے گا. اور ایسا شخص جو ہوتا ہے نا اس کو جو خواب آتے ہیں وہ بھی پانی والے آتے ہیں، کیونکہ اس میں رطوبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اسے خواب بھی پانی والے آئیں گے. نہریں دیکھے گا، دریا دیکھے گا، سمندر دیکھے گا، بارش ہوتی ہوئی دیکھے گا. تو اسی طرح کی وہ چیزیں عموماً دیکھتا ہے. اب اس کے بعد اگلی خلط کی ہم بات کرتے ہیں جو کہ ہے صفرا. اب صفرا کا رنگ جو ہے یہ زرد ہوتا ہے، ذائقہ اس کا کڑوا ہوتا ہے، جگر اور غدد کے فعل میں یہ تیزی پیدا کرتا ہے، جگر اور غدد کی غذا بنتا ہے. گرم، میٹھی، روغنی، چکنی اور شربلی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو تحلیل کر کے جزو بدن بنانے میں مدد کرتا ہے. جسم میں خارج پھوڑے پھنسیاں وغیرہ ہیں ان کو رفع کرتا ہے.
اس کی زیادتی سے پیشاب کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ اب صفرا جو ہوتا ہے نا، ایک تو عموماً ہمارے ہاں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ کسی کو اگر پھوڑے پھنسیاں نکلی ہوں، خارش ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ جی گرمی کی وجہ سے ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ صفرا جو ہے جب بھی جسم میں زیادہ ہوگا، گرمی جسم میں زیادہ ہوگی، تو اسے پھوڑے پھنسیاں نہیں نکل سکتے۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے اگر آپ سے علاج نہ ہو رہا ہو پھوڑے پھنسیوں کا، خارش کا، تو پھر اسے صفرا پیدا کرنے والی دوا یعنی کہ گرم دوا دینا شروع کر دے، تو اس کے جو ہے یہ پھوڑے پھنسیاں دور ہو جاتے ہیں۔ تو عموماً یہی طریقہ ہوتا ہے کہ پھوڑے پھنسیوں کی جو ساری جو ان کی ادویات ہوتی ہیں وہ گرم ہوتی ہیں، گرم خشک ہوتی ہیں تاکہ صفرا پیدا ہو، تو یہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اب صفرا میں جو انسان کو پیشاب آتا ہے نا، وہ بھی زرد رنگ کا آتا ہے۔ تو جو پتا آپ کبھی نکال کے دیکھیں نا، پتے کے اندر جو مٹیریل ہوتا ہے، جو لیکوڈ ہوتا ہے، وہ خالص صفرا ہوتا ہے۔ تو وہ جسم نے سٹور کر کے رکھا ہوتا ہے، ضرورت کے ٹائم جب آپ بہت زیادہ روغنی چیزیں کھا لیں، تلی ہوئی چیزیں، چکنی چیزیں کھا لیں، تو اس کو ہضم کرنے کے لیے جسم جو ہے وہ اس پتے میں سے نکال کے اسے آنتوں پر پھینکتا ہے، جس سے اس کا پی ایچ لیول جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو صفرا ہوتا ہے نا، جسم نے پتے کے اندر سٹور کیا ہوتا ہے ضرورت کے لیے، تو صفرا جس شخص میں زیادہ ہوگا اس شخص میں جو ہے نا گرمی زیادہ ہوگی، اور غصہ بھی بہت زیادہ ہوگا، اور فوراً غصہ آئے گا اور 5 منٹ بعد جو ہے وہ شخص نارمل ہو جاتا ہے۔ غصہ ایسا آتا ہے بہت شدید ہوتا ہے، جس طرح کہ کوئی بھی چیز ہو وہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کا دماغ جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ صفراوی شخص کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر صفراوی شخص کے آپ ہاتھ دیکھیں گے تو ہاتھ اس کے بہت زیادہ لمبے چوڑے ہوں گے، اور اس کی جو جسامت بھی ہوگی وہ بھی اچھی خاصی ہوگی، اور ایسے جو افراد ہوتے ہیں بہت زیادہ ہینڈسم ہوتے ہیں، بہت زیادہ گڈ لکنگ ہوتے ہیں۔ تو حسن جو ہے نا وہ صفراوی لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے مرد ہوں، تو وہ زیادہ اٹریکٹیو ہوتے ہیں۔ اور اگر ان کے بال دیکھیں تو وہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں مقدار میں، اور سلکی سموتھ ہوتے ہیں اور پتلے ہوتے ہیں۔ تو جس میں صفرا زیادہ ہوتا ہے نا وہ شخص اٹریکٹیو ہوتا ہے، تو وہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جانچنے کا طریقہ ایک اور بھی ہوتا ہے کہ جیسا کہ صفرا کا رنگ زرد ہوتا ہے، تو کوئی بھی شخص ہے جس میں صفرا زیادہ ہوگا اس میں پلاہٹ بہت زیادہ ہوگی، اس کا جو رنگ ہے وہ بھی پیلا نظر آئے گا، ہاتھوں کو دیکھیں گے وہ بھی پلاہٹ میں نظر آئیں گے، اور اس کے علاوہ اس کا پیشاب، اگر صبح کا جو پہلا پیشاب ہوتا ہے وہ بھی بہت زیادہ زرد رنگ کا آئے گا، اور عموماً جل کر آتا ہے، جلن ہوتی ہے اس پیشاب میں، کیونکہ اس میں سوزاکی زہر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو پیشاب آتا ہے وہ کم مقدار میں آتا ہے، جل کر آتا ہے۔ زبان دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو پلاہٹ میں نظر آئے گی، آنکھیں بھی پلاہٹ میں نظر آئیں گی، تو گویا اس کی ہر چیز میں پلاہٹ ہوگی۔ اور حتیٰ کہ وہ جو شخص اگر صفراوی مزاج ہوتا ہے نا، کیونکہ اس میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، خون میں گردش بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی وجہ سے اس کا گھر بیٹھنے کو بالکل دل نہیں کرتا، گھر میں ٹک کے کبھی سکون سے نہیں بیٹھ سکتا، چلے گا تو تیز تیز چلے گا۔ اگر وہ خواب دیکھے گا تو ایسے خواب دیکھے گا کہ جس میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوں، اور زیادہ تر خواب میں آگ دیکھتا ہے یا سورج دیکھتا ہے، یا اس طرح کی ہی چیزیں دیکھتا ہے جس کا تعلق گرمی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جو صفراوی ہوتا ہے نا، تو ویسے تو اس کے اندر ہر چیز صحیح ہوتی ہے، اس میں بیماریاں بھی بہت کم لگتی ہیں، مگر اگر کوئی بیماری لگ جائے تو بہت زیادہ خطرناک بیماری لگتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا مزاج، اس کے کچھ فائدے بھی ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں صداع کی۔ اگر جسم کے اندر صداع بڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو اس کی بات کریں صداع ہوتا کیا ہے۔ صداع جو ہے یہ ایک سیاہ رنگ کا مادہ ہوتا ہے، اس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، سرد و خشک ہوتا ہے مزاج میں، اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ ترش ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی زیادتی سے بھوک جو ہے کثرت سے لگتی ہے۔ صداع عضلات اور قلب کے فعل میں تیزی پیدا کرتا ہے، اسی لیے ان ہی اعضاء کی یہ غذا بنتا ہے، اور ان کو تحریک میں لانا ہی اسی کا کام ہے۔ کیونکہ جس کے اندر صداع زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، تو اسی لیے دل کی دھڑکن بھی جب یہ زیادہ ہوتا ہے تو تیز رہتی ہے، اور بی پی بھی عموماً ان لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے جن میں اس کی زیادتی ہوتی ہے۔ خون کو یہ گاڑھا کرتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا خون گاڑھا ہوتا ہے تو بی پی بھی ہائی ہو جاتا ہے۔ بلغم کی کثرت کو دور کرتا ہے، جب بلغم جسم میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو اگر صداع پیدا کر دیا جائے تو وہ بلغم جو ہے، کیونکہ کچا خون ہوتا ہے، تو وہ خون کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے، جس سے جسم میں سرخی آ جاتی ہے اور خون بڑھ جاتا ہے۔ عضلاتی خشک سرد اغذیہ، ادویہ، اشیاء اور اس کی پیدائش کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ جب خون میں سفیدی بڑھ جاتی ہے تو اس کی پیدائش کو بڑھا دیا جاتا ہے، جس سے جسم میں سرخی بڑھ جاتی ہے اور سفیدی دور ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ جو ہے سیال مادہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے،
یہ سودا جو ہے لفظ اسود سے نکلا ہے، اسود عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے سیاہ کے۔ تو جب بھی کسی شخص کے اندر سودا زیادہ ہوگا تو یہ بلغم کو خون کے اندر کنورٹ کرتا رہے گا، اور یہی وجہ ہوتی ہے جب کسی شخص میں بلغم کم ہوتی ہے، سودا زیادہ بن رہا ہوتا ہے، تو اس کا مزاج جو ہے وہ خشکی مائل ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس میں خشکی زیادہ ہو جاتی ہے، خشکی غالب آ جاتی ہے۔ اب سودا جو ہے کسی بھی شخص کے اندر جب زیادہ ہوگا، اس کے میں نے جیسے بتایا دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے، بی پی بھی عموماً اس کا ہائی رہتا ہے، بیٹس پر سیکنڈ جو ہوتی ہے وہ بھی عموماً زیادہ رہتی ہے۔ اگر کسی شخص کی نارمل 70 سے 80 ہے تو اس شخص کی تقریباً 90 سے 100 ہوگی یا 110 تک ہوگی، کیونکہ جب یہ سودا زیادہ ہوتا ہے تو دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہو جاتی ہے۔ تو سودا جو ہے یہ عضلات اس سے بنتے ہیں، اس سے دل بنتا ہے، تو انہی کی یہ غذا ہوتی ہے۔ اور سودا ایسی چیز ہے کہ جس سے بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، جب جسم میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس سے بھوک بہت زیادہ لگتی ہے۔ ایسا شخص جب بھی کھانا کھاتا ہے آدھے پونے گھنٹے بعد اسے پھر دوبارہ بھوک لگ جاتی ہے، جسے کہ حکمت میں جھوٹی بھوک کہا جاتا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے عموماً بہت زیادہ کھاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ویٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کے اوور ایٹنگ کی وجہ سے جب بھی ویٹ بڑھتا ہے تو بہت زیادہ اس کا ویٹ ہوتا ہے۔ اگر دکھنے میں وہ چاہے کم لگ رہا ہو، مگر جب اس کا ویٹ کیا جاتا ہے تو بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ جب سودا بہت زیادہ ہوتا ہے تو جو گوشت ہے وہ زیادہ مقدار میں بنتا ہے، اور گوشت جو ہے وہ وزن میں ہیوی ہوتا ہے۔ اب سودا جو ہے اگر کسی شخص کے اندر زیادہ ہوگا تو اس کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ جب آپ اس کی زبان دیکھیں گے تو وہ بھی آپ کو سیاہی مائل نظر آئے گی، پرپل کلر میں نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ اس کا رنگ بھی جو ہے وہ بھی تھوڑا سا بلیک نظر آئے گا آپ کو، اور جس میں سودا بہت زیادہ کثرت سے بنتا رہتا ہے تو ان کا رنگ بھی سیاہ ہو جاتا ہے۔ اگر ان کے بالوں کی بات کی جائے تو بال جو ہیں وہ موٹے ہوتے ہیں، عموماً گھنگریالے ہوتے ہیں، کیونکہ سودا کی زیادتی کی وجہ سے خشکی بھی پیدا ہوتی ہے، اور خشکی سے بال جو ہے موٹے ہو جاتے ہیں، اور عموماً جو ہے وہ کرلی ہیئرز ہو جاتے ہیں۔ اور سودا والے جو شخص ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر بھی بہت زیادہ یہ باتیں رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر سیاہی زیادہ ہوتی ہے۔ تو جس طرح کہتے ہیں کہ دل سیاہ ہو گئے ہیں، تو اسی طرح جو ہے جن میں سودا بہت زیادہ ہوتا ہے تو باتیں بھی دل میں بہت زیادہ وہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت زیادہ وہ چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو سودا والے جو شخص ہوتے ہیں اگر یہ خواب دیکھتے ہیں تو خواب کے اندر یہ بہت زیادہ ڈراؤنی چیزیں دیکھتے ہیں، بہت زیادہ، جیسے کہ بجلی کڑکتی ہوئی دیکھتے ہیں، یہ سیاہ بادل دیکھتے ہیں، اندھیری راتوں کو دیکھتے ہیں، موت بہت زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو ڈراؤنے خواب آتے ہیں یہ سوداوی امراض والوں کو آتے ہیں، جن کا مزاج سوداوی ہوتا ہے۔ اب سوداوی مزاج میں ایک اور بھی چیز ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ میں جیسے کہ بتایا کہ چڑچڑے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو عموماً جو ہے ڈپریشن کا مرض بھی ان کو بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب سوداوی مادہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو خیالات بہت زیادہ عجیب و غریب آنے لگ جاتے ہیں، وہم جو ہے بہت زیادہ آنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ سودا بڑھ جانے کی چند ایک نشانی ہے جو میں نے بتا دی۔ اس میں جو پیشاب آتا ہے اس کے اندر بھی سیاہی نظر آتی ہے۔ اگر ٹرانسپیرنٹ بوتل میں ایسا شخص پیشاب کرے گا صبح اٹھ کے پہلا پیشاب، تو اس میں بھی سیاہی نظر آتی ہے واضح طور پر۔ اب بات کرتے ہیں تشخیص کی۔ تشخیص جو ہے وہ 5 چیزوں سے ہوتی ہے، جس میں نبض ہے، رنگ ہے، ذائقہ ہے، قارورہ ہے اور براز۔ نبض جو ہے، نبض دیکھی جاتی ہے۔ اگر تو نبض پہ آپ ایسے ہاتھ رکھتے ہیں تو نبض محسوس کرتے ہیں، اگر اوپر ہی آپ کو بغیر دبائے نبض نظر آئے گی تو یہ عضلاتی ہوگی، سوداوی ہوگی۔ اگر تھوڑا سا پریس کرنے پہ ملتی ہے تو یہ صفراوی ہوگی، اور اگر بہت زیادہ پریس کرنے سے ملتی ہے تو وہ بلغمی ہوگی۔ عموماً ایسی شخص کی جو نبض ہے وہ ملتی بھی نہیں ہے تو بلغمی نبض ہوتی ہے۔ اس کے بعد رنگ دیکھا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ بلغم زیادہ ہوگی تو رنگ سفید ہوگا، اور اگر صفرا ہوگا تو زرد ہوگا، سودا ہوگا تو کالا ہوگا، اور اگر خون زیادہ ہوگا تو اس میں جو ہے وہ لالی ہوگی زیادہ۔ ذائقہ دیکھا جاتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا خون کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے، سودا کا ترش ہوتا ہے، اس کے علاوہ بلغم کا جو ہے وہ پھیکا ہوتا ہے، اور صفرا کا کڑوا ہوتا ہے۔ قارورہ دیکھا جاتا ہے۔ قارورہ ایسے برتن کو کہا جاتا ہے جس میں پیشاب اکٹھا کیا جاتا ہے۔ تو پیشاب دیکھا جاتا ہے کہ مقدار میں کتنا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اور اس میں بدبو وغیرہ ہے یا نہیں ہے، تو یہ ساری چیزوں کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پخانے کو دیکھا جاتا ہے۔ پخانے میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کا رنگ کیا ہے، اس کی مقدار کتنی ہے، اور وہ گاڑھا ہے، پتلا ہے، سخت ہے، تو ان ساری چیزوں کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس سے تشخیص ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں مرض کی۔
اب ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ علامات ہماری دوست ہیں مگر علامات سے علاج نہیں ہوتا۔ تو علامات سے علاج کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ مرض کچھ اور ہوتا ہے، علامات کچھ اور ہوتی ہیں۔ جیسا کہ اگر گرم مرض ہوگا، گرمی بہت زیادہ ہوگی، صفرا جسم میں بہت زیادہ ہوگا، تو اس میں علامات جو ہوں گی وہ تری والی ہوں گی، جسم جو ہے وہ آپ کو نرم محسوس ہوگا، جسم پہ عموماً جو ہے وہ پسینہ محسوس ہوگا، پیاس کی شدت بہت زیادہ ہوگی۔ تو یہ تری والے جو ہے عموماً اس کے اندر وہ سارے جو ہے علامات نظر آتی ہیں۔ مگر جو اس کا علاج کیا جاتا ہے وہ سرد چیزوں سے کیا جاتا ہے، جیسا کہ شربت بزوری دیا جاتا ہے، گوند کتیرا دیا جاتا ہے، تخم بلنگو دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی ٹھنڈی چیزیں استعمال کروائی جاتی ہیں کہ جس سے گرمی زائل ہو۔ اب گرمی زائل کرنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر بلغم پیدا کر دی جائے، کیونکہ صفرا جو ہے یہ جگر پیدا کرتا ہے اور تقریباً 800 ml سے لے کے 1500 ml تک ڈیلی بناتا ہے، اور جو زیادہ ہوتا ہے تو اسے پتے میں سٹور کر لیتا ہے۔ تو اگر بہت زیادہ بن رہا ہو تو اسے کم کرنے کے لیے بلغم جسم میں پیدا کی جاتی ہے کہ جس سے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور اگر تر مرض ہو تو علامات جو ہے وہ سردی والی ہوتی ہیں، سردی بہت زیادہ لگتی ہے اور شخص کو عموماً جو ہے ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، جسم ٹھنڈا رہتا ہے، تو یہ تری کی نشانی ہوتی ہے کہ جسم کے اندر تری زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو اس کا علاج جو ہے خشک چیزوں سے کیا جاتا ہے، خشک ادویات دی جاتی ہیں، خشک غذا دی جاتی ہے، اسے انڈا کھلایا جاتا ہے، اسے بڑا گوشت کھلایا جاتا ہے، آلو گوبھی چاول اس طرح کی غذا دی جاتی ہے، جس سے تری والا مرض جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اگر سرد کی بات کی جائے، اگر مرض ہو سردی والا تو اس کی علامات جو ہوتی ہیں وہ خشکی والی ہوتی ہیں، جیسا کہ جسم بہت زیادہ وہ ٹھوس محسوس ہوتا ہے، خشک محسوس ہوتا ہے، جسم کے اوپر عموماً سفید سی تہ نظر آتی ہے۔ زبان دیکھیں گے ایسے شخص کی، وہ بھی آپ کو کٹ والی نظر آئے گی، جس طرح اس پہ کٹ لگے ہوں، اور عموماً اوپر سفید رنگ کی تہ بھی ہوتی ہے جب صبح نہار میں اٹھتا ہے تو وہ سردی کی علامات ہوتی ہیں۔ معدہ جو ہے ان کا وہ جو ٹھنڈا رہتا ہے، اور خشکی والی ساری علامات ان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ کریمپس پڑتے ہیں پٹھوں کے اندر، پٹھے جو ہیں ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے ان میں کڑول پڑ رہے ہوں، ہاتھ جو ہے ایسے جب بندہ کوئی بھی مٹھی بناتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے دوبارہ کھلے گی نہیں۔ تو یہ ساری علامات جو ہیں یہ سردی والی ہوتی ہیں، مگر علامات اس میں خشکی والی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کا علاج جو ہے وہ گرم چیزوں سے کیا جاتا ہے، گرم اسے کاوے دیے جاتے ہیں، گرم ادویات دی جاتی ہے، اجوائن وغیرہ کا، اس کو پودینے کا، ادرک کا کعوہ بنا کے دیا جاتا ہے، یا پھر گرم دوائیں دی جاتی ہیں جس سے یہ مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اور اگر خشکی والا مرض ہو، اب خشکی والے مرض میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ علامات ساری گرمی والی ہوتی ہیں، اس شخص کے سینے میں جلن رہتی ہے، ایسے افراد عموماً کہتے ہیں کہ جی ہمارا معدہ جو ہے اس میں گرمی ہو گئی ہے۔ تو ساری گرمی والی علامات ہوتی ہیں، جسم پہ ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جسم میں ہیٹ بہت زیادہ ہے، جسم بہت زیادہ جو ہے ہیٹ اپ محسوس ہوتا ہے۔ اس شخص کو ایسا ہی محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسا کہ میرے اندر بہت زیادہ گرمی ہے، بخار کی کیفیت ہے۔ اگر پیشاب بھی کرتا ہے تو پیشاب بھی جو ہے اسے بہت زیادہ گرم آتا پیلے رنگ کا ہے، مگر بہت زیادہ گرم آتا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ بہت زیادہ جل کے آ رہا ہو۔ تو جو اصل گرمی والا ہوتا ہے وہ زرد رنگ کا ہوتا ہے اور کم مقدار میں آتا ہے اور بہت زیادہ جلن کے ساتھ آتا ہے، مگر خشک مزاج میں کیا ہوتا ہے کہ آتا ایسے ہے، محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے بہت زیادہ ہیٹ نکل رہی ہے پیشاب میں، عموماً بدبو بھی زیادہ ہوتی ہے، اس مریض کا جو ٹمپریچر ہے وہ بھی زیادہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری جو خشک میں ہوتی ہیں وہ علامات گرمی والی ہوتی ہیں، اور علاج جو ہے وہ تری سے کیا جاتا ہے، جیسے بلنگو دیا جاتا ہے، چھلکا اسبگول دیا جاتا ہے، اسے دودھ کثرت سے دیا جاتا ہے، دودھ سے بنی چیزیں دی جاتی ہیں جیسا کہ سوئیاں ہے، کھیر ہے، کسٹرڈ ہے، اس طرح کی چیزیں، اور میٹھی چیزیں، مٹھائیاں، برفی وغیرہ بہت زیادہ دی جاتی ہے تاکہ جو ہے وہ خشکی ختم ہو جائے اور وہ تری میں کنورٹ ہو جائے تو اس کا علاج کیا جا سکے۔ تو یہ سارے طریقہ کار ہیں کسی بھی شخص کے مرض کو جانچنے کے، اس کی تشخیص کرنے کے، اس کا مزاج معلوم کرنے کے۔ تو مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ علامات سے علاج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو جو کہ بہت زیادہ مشکل ہے۔ اس میں ہر چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے، ہر چیز کو چیک کیا جاتا ہے، نبض چیک کی جاتی ہے، اس کے پیشاب کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، یا پھر پیشاب کو عموماً منگوایا جاتا ہے تاکہ اسے دیکھا جا سکے کہ مسئلہ کیا ہے، کس چیز کی زیادتی ہے، صفرا کی زیادتی ہے یا سودا کی ہے یا بلغم کی ہے یا خون کی ہے۔ تو ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے پھر دوا جو ہے وہ اس کو تجویز کی جاتی ہے۔ اب سیلف میڈیکیشن جو ہے یہ بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، ہر کوئی جو ہے اپنی مرضی سے دوا استعمال نہیں کر سکتا۔
तो यही वजह है कि हम कंपनी की अद्वियात इसीलिए बताते हैं क्योंकि ऑनलाइन मसला यही होता है कि सही से तशख़ीस नहीं हो सकती। तो इसीलिए कंपनी की अद्वियात मैं ज़्यादातर तजवीज़ करता हूँ कि अगर उनका फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं होता मगर उनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम होते हैं, तो कंपनी की अद्वियात जो हैं वो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करवाई जाती हैं, फिर जाके मुकम्मल जो है मर्ज़ ठीक होता है। तो मेरा जो आज की वीडियो बनाने का मकसद वो यही था कि आपको पता चल सके कि मिजाज क्या होता है, मिजाज कैसे मालूम किया जाता है। तो उम्मीद तो मुझे यही है कि आपको काफ़ी हद तक चीज़ों की समझ आ गई होगी। बाकी अगर आपने किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके बहुत काम आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।